अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। काफ़ी अरसे से मेरी ज़ाती ख्वाहिश भी थी और काफ़ी अहबाब का इसरार भी था कि दावत व तबलीग दीन के हवाले से इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़रिए से एक सिलसिले का आगाज़ किया जाए। उसी सिलसिले में आज मैं हाज़िर आया हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप सबका अगर साथ रहा, ताउन रहा, तो इस प्लेटफार्म से इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान और सुन्नत की तालीमात के ज़रिए से आवाम की रहनुमाई करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान होना सिर्फ़ एक रस्मी तौर पे मुसलमान होना कि हम किसी मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं या किसी मुस्लिम सोसाइटी से हमारा ताल्लुक़ है, हमारा नाम मुसलमानों जैसा है, तो सिर्फ़ इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि जो अक़ायद के ताल्लुक़ से, आमाल के ताल्लुक़ से जो मसाइल ज़रूरिया हैं उनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बड़ी मशहूर हदीस पाक है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक कि बुनियल इस्लाम अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद जो है वो 5 चीज़ों पर है। शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। और फिर आगे अरकान की तफसील में व इक़ामस्सलाती व ईताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौम रमज़ान, ये तफसीलात बहुत सारी अहादीस की कुतुब में आपने अक्सर सुना भी होगा। खुलासा कलाम ये है कि इस्लाम की बुनियाद जो है वो 5 चीज़ों के ऊपर है। पहला ये कि अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देना। जब ये गवाही मुकम्मल हो जाए तो फिर मुसलमान होने की हैसियत से जो हमारे ऊपर सबसे तमाम फ़राइज़ में जो अहमुल फ़राइज़ है, अहम फरीज़ा है, वो नमाज की अदायगी है। इसी तरह ज़कात है, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हैं, हज है अगर साहिब इस्तिताअत हूँ। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि अब नमाज हमने अदा करनी है तो नमाज के ताल्लुक़ से तमाम मसाइल ज़रूरिया का इल्म हमें होना चाहिए। ज़कात देनी है तो ज़कात के ताल्लुक़ से तमाम ज़रूरी मसाइल का इल्म हमें होना चाहिए। इसी तरह हज करना है। बहुत से हम में से न जाने कितने ऐसे नमाजी होंगे कि जो नमाज के तमाम अरकान से, उसके फ़राइज़ से, वाजिबात से कमा हक़्क़ु वाकिफ़ नहीं होते, वज़ू के मसाइल से पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं होते। तो बजाय ये कि हम जो बड़े बड़े मसाइल पर बात करते हैं, एक दूसरे के साथ उलझते हैं, उन तमाम तर चीज़ों से बेहतर है कि सबसे पहले हम अपने अंदर अपने दीन को मज़बूत करें। यहाँ पे एक बात गुजारिश करता चलूँ कि इंशाअल्लाह नमाज की भी बात करेंगे, उसके ताल्लुक़ से आगे मसाइल ज़रूरिया पर भी बात करेंगे, दीगर जो ज़रूरी मसाइल हैं उनके हवाले से भी वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह गुफ्तगू करता रहूँगा। लेकिन कोई भी इमारत जब खड़ी होती है तो उस इमारत की एक बुनियाद होती है। एक इमारत की बुनियाद अगर मज़बूत है तो इंशाअल्लाह वो इमारत भी मज़बूत होगी।
لیکن اگر ہم عمارت کو سجا دیں، اس کی اچھی دیواریں ہوں، اچھے رنگ و روغن کے ساتھ اس کو مزین کریں، اچھی اچھی قالینیں بچھائیں، فرش بچھائیں، سب کچھ کریں، لیکن اگر اس عمارت کی بنیاد اگر مضبوط نہیں ہے تو پھر وہ عمارت زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے کہ اور اسلام کی اور دین کی بنیاد کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے عقیدہ توحید و عقیدہ رسالت۔ جب تک یہ مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک اس بنیاد کے اوپر جو دیگر اعمال کی ارکان کی جو عمارت ہے وہ تعمیر نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے عقائد کی درستگی کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کو اگر ہمیں اس کی توحید پر ایمان لانا ہے تو ہمیں توحید کی معرفت بھی ہونی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی ہمیں تصدیق کرنی ہے تو ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بھی بخوبی علم ہونا چاہیے۔ اس پر بھی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ سر دست اتنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مالک الملک ہے، کوئی اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس تعلق سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس پر انشاءاللہ بات کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ لا علمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسی چیزوں کو ادھر منسوب کر دیتے ہیں، بہت ساری ایسی باتوں کو، شرک اور بدعت اور اس طرح کی باتوں کو۔ تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ رسالت کیا ہے۔ یہ آج ایک ابتدائی گفتگو ہے جس میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے اگر توفیق دی، اس کا فضل شامل حال رہا تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ، آپ کے تعاون کے ساتھ انشاءاللہ باضابطہ ایک سلسلے کا آغاز کروں گا۔ تو اسی طریقے سے میں نے جب یہ بنیاد مضبوط ہو جائے گی تو اس کے بعد جب اعمال کی باری آتی ہے، اعمال میں پھر سب سے اہم عمل جو ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے صاحب استطاعت کے اوپر۔ تو نماز کے تعلق سے ہی اگر ہم یہ دیکھیں کہ نماز کے تعلق سے ہمارے اندر کتنی سستی اور کتنی غفلت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری مجموعی آبادی میں ہمارے کتنے فیصد مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، اور جو نماز ادا کرتے ہیں ان میں پھر کتنی درستگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کے تعدیل ارکان کے ساتھ اور تمام حقوق اور فرائض کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، کہ نماز کو اس طرح سے ادا کرتے ہیں جیسے کوئی بس ایک بوجھ ہے سر سے اتارنے کی بات، جلدی جلدی سے بس کھڑے ہوئے، نہ قرات پوری کی، نہ سورہ فاتحہ مکمل کی، اور رکوع میں گئے تو بہت سے لوگ رکوع سے ہی سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اوپر کھڑے ہونے کی بھی زحمت نہیں گوارا کرتے۔ تو اس طرح کی نماز جو ہے ہمیں نہ کوئی روحانی فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ یہ نماز جو معرفت الہیہ کا ذریعہ ہے، نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اس کی بے شمار فضائل ہیں جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، اور نہ پڑھنے والوں پر بڑی شدید وعیدیں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازی بنائے۔ مگر یاد رکھیں کہ نماز جو ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ یوں تو تمام تر حالتیں جو نماز کی ہیں وہ اللہ کے قریب ہی کرتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو کیفیت ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے وہ سجدے کی کیفیت ہے۔ تو اس حوالے سے آج دیکھ لیں کہ ہم بس اٹھک بیٹھک اور جلدی جلدی ایک تسبیح بھی نہیں پڑھ پاتے کسی رکن کے اندر۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے بھی تفصیلی مسائل کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نماز کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث جبریل جس میں یہ اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے تھے، ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ اخبرنی عن الاحسان،
کہ ہمیں احسان کے بارے میں بتایا جائے کہ احسان کیا چیز ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی تم عبادت اللہ کی اس طرح سے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت، ظاہر ہے کہ ہر انسان تو اب اپنے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کی ذات کو دیکھے، ہاں ایسے بھی نمازی ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو حجابات اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے انوار اور اس کی تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، گویا وہ ذات خداوندی کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بھی نمازی گزرے ہیں اور ہوں گے بھی، مگر ہر ایک انسان یہ کیفیت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا کہ وہ نماز کو اس طریقے سے ادا کرے کہ وہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو دوسرا طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو تو نماز پڑھتے ہوئے کم از کم یہ یقین ضرور رکھو، یا عبادت کرتے ہوئے یہ یقین ضرور رکھو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دوسرا جو طریقہ ہے، جب بھی ہم کوئی بھی عبادت کریں، نماز پڑھیں یا کوئی بھی عبادت کریں، یا نماز ہی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے، جس طرح نماز کے اندر ایک مسلمان کو یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ تو نماز کے تعلق سے فرمایا نا قرآن کریم میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو برائی اور بے حیائیوں سے نماز کس طرح سے روکتی ہے، اس کی اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن یہ چونکہ ایک عقیدہ جو نماز کی وجہ سے ہمیں ملا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صرف نماز کے اندر نہیں دیکھتی ہے، بلکہ ہم جب گھر میں ہوتے ہیں، کاروبار میں ہوتے ہیں، بازار میں ہوتے ہیں، خلوت و جلوت، ہر جگہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو نماز سے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے، لیکن وہ نماز کامل ہو، مکمل ہو، پورے حقوق کے ساتھ اور تعدیل ارکان اور تمام تر چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے کس طرح سے نماز پڑھی جائے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہم یہ سلسلہ شروع کریں گے کہ نماز کے مسائل ضروریہ کے تعلق سے گفتگو کریں گے آنے والی ویڈیوز میں اور آنے والی مجلسوں میں۔ میں امید رکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اور آپ سے بھی، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کو صحیح سمجھنے کے بعد اسے آگے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔